सोचिए कि एक शख्स अचानक ये दावा करे कि उसने 1400 साल पुरानी एक इंतहाई मुक़द्दस किताब को, और वो भी जदीद कंप्यूटर्स की मदद से। बिल्कुल, मतलब उसने जदीद टेक्नोलॉजी से उसे बाकायदा डिकोड कर लिया है, और उसका दावा हो कि इस किताब के अंदर एक ऐसा हैरानकुन रियाजियाती मौजज़ा छुपा हुआ है, एक ऐसा कोड है जो सदियों तक दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल रहा। हाँ, ये सुनकर ही इंसान का तजस्सुस जाग जाता है। तो 1974 में दुनिया ने बिल्कुल ऐसा ही एक तहलका-खेज दावा सुना था, जिसने एक बाकायदा तूफान खड़ा कर दिया। चलें इस बात की तहों तक पहुंचते हैं। हम इंसानों के अंदर ना एक अजीब सी पुरअसरार सी कशिश पाई जाती है कि हम बेहंगम चीजों में तरतीब और सीधी सादी तहरीरों में खुफिया पैटर्न्स तलाश करने की कोशिश करते हैं, और यही तजस्सुस हमें कभी-कभी बहुत दूर ले जाता है। बिल्कुल। तो आज के इस तफसीली मुताले में हम एक ऐसे ही मुअम्मे पर बात करेंगे जिसने दहाइयों तक बहस के दरवाजे खुले रखे, यानी कुरान मजीद में मौजूद नंबर 19 का मुअम्मा। क्या ये नंबर वाकई कोई छुपा हुआ डिवाइन कोड है, कोई रियाजियाती मौजज़ा है, या फिर जैसा कि खुद मतन में वाज़े किया गया है, ये महज एक फितना और आजमाइश है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी बहस सिर्फ आदाद शुमार या रियाजियाती फार्मूलों तक महदूद नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम इसे सिर्फ रियाजी की आंख से देखेंगे तो हम असल कहानी मिस कर देंगे। हाँ, वो तो है। तो फिर असल कहानी क्या है? असल कहानी दरअसल इंसानी नफ्सियात, हमारे अकीदे को समझने के मुख्तलिफ अंदाज और किसी भी कदीम मतन को पढ़ने के जावियों की है। देखें, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज को साइंसी या रियाजी के सांचे में फिट करने की कोशिश की जाती है। हर चीज का कोई ना कोई मंतकी सबूत चाहिए होता है हमें। बिल्कुल। और ऐसे में जब किसी इंतहाई पेचीदा दावे पर मजहब और साइंस दोनों का लेबल लगा दिया जाए तो इसे तनकीदी सोच के साथ समझना बेहद जरूरी हो जाता है। और तनकीदी सोच का बुनियादी असूल यही है कि हम सीधा असल बुनियाद की तरफ जाएं, इससे पहले कि हम 1974 के उन दावों या किसी पेचीदा हिसाब किताब की भूल भुलैयों में गुम हो। हमें ये देखना होगा कि आखिर इस हिंद से यानी 19 का जिक्र असल मौखज़ में कहाँ और कैसे आया है। सही, और ये बहुत अहम नुक्ता है। मतलब जब हम कुरानी मतन का मुताला करते हैं तो पूरे मतन में नंबर 19 का वाज़े जिक्र सिर्फ एक ही जगह मिलता है। ये सूरा मुद्दस्सिर है जो 74वीं सूरत है, और उसकी आयत नंबर 30 में बहुत ही सादा अल्फाज में कहा गया है कि और उस पर 19 मुकर्रर है। यहाँ बात दोज़ख की हो रही है और उसके निगहबान फरिश्तों की तादाद बताई जा रही है। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल, और यहीं से हमें मतन के असल सियाक़ व सबाक़ को समझना चाहिए। अगर हम इस एक आयत पर रुकने के बजाय तसलसल के साथ बिल्कुल अगली आयत पढ़ें तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। यानी आयत नंबर 31? जी हाँ, सूरे अल मुद्दस्सिर की आयत 31 में इस तादाद के पीछे छुपी हुई हिकमत को खोलकर बयान कर दिया गया है। वहाँ वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि दोज़ख के मुहाफ़िज़ फरिश्ते ही बनाए गए हैं, और इनकी ये जो तादाद है यानी 19, इसे काफरों के लिए महज एक फितना यानी आजमाइश बना दिया गया है। तो मकसद खुद ही बता दिया गया? बिल्कुल, मकसद ये बताया गया है कि अहले किताब इसे देखकर यकीन करें, मोमिनों के ईमान में इजाफा हो, और जिनके दिलों में बीमारी है वो ये सवाल उठाएं कि आखिर इस अजीब सी मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है। एक मिनट रुकिए, यहीं पर मुझे सबसे बड़ी उलझन होती है। मैं सोच रही थी कि जब मतन खुद बिल्कुल साफ और दो टोक अल्फाज में पुकार पुकार कर कह रहा है कि भाई ये एक आजमाइश है, ये महज फरिश्तों की एक तादाद है जिसका मकसद लोगों के रवैयों को परखना है, तो फिर इंसान इस सीधी और वाज़ेह बात पर यकीन करने के बजाय इसमें इतनी पेचीदगी क्यों तलाश करने लग जाता है? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। मतलब कोई क्यों एक सीधे से हिंसे को एक तलिस्माती चाबी बनाने पर तुल जाता है? इसका जवाब दरअसल हमारी नफ्सियाती साख्त में छुपा है। देखिए, इंसान का दिमाग गैर यकीनी सूरत हाल से या अनदेखी हकीकतों से घबराता है। ईमान, रूहानियत या गैब पर यकीन ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम किसी लेबॉर्ट्री में नाप या तोल नहीं सकते। हाँ, वो तो एक अंदरूनी कैफियत है। बिल्कुल, उनके लिए एक अंदरूनी यकीन की जरूरत होती है। तो जब किसी इंसान को कोई ऐसा दावा मिलता है जो ये कहता हो कि वो इस रूहानियत को रियाजी के ठोस हिंदुसों की शक्ल में साबित कर सकता है, तो वो दिमाग के लिए जबरदस्त कशिश रखता है। आदाद शुमार में एक ज़ाहिरी ठोसपन होता है ना। हाँ, वो एक एहसास दिलाता है कि गोया हमने खुदा को कैलकुलेटर पर साबित कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तजस्सुस
اور ایک مادی ثبوت کی تلاش کی شدید خواہش کا نتیجہ تھا کہ 1974 میں ایک شخص نے اس نمبر کی بنیاد پر ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس دور کو ذرا ذہن میں لائیں۔ 1970 کی دہائی، جب کمپیوٹرز نئے نئے آئے تھے؟ جی، وہ وقت تھا جب کمپیوٹرز کا استعمال نیا نیا شروع ہوا تھا۔ عام انسان کے لیے کمپیوٹر ایک ناقابل یقین اور جادوئی مشین تھی۔ اسی دور میں رشاد خلیفہ نامی ایک مصری نژاد امریکی بائیو کیمسٹ سامنے آیا۔ اچھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے قرآنی متن کا ایک ریاضیاتی کوڈ دریافت کر لیا ہے، جسے اس نے کوڈ 19 کا نام دیا۔ اور اس کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ یہ کوڈ حروف مقطعات میں، یعنی ان حروف میں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، ان میں پچھلے 1400 سال سے چھپا ہوا تھا، اور چونکہ اب انسان کے پاس کمپیوٹر آ گیا ہے تو اس نے اسے ڈی کوڈ کر لیا ہے۔ بالکل۔ مطلب اس کا کہنا تھا کہ پورا متن اسی نمبر 19 کے ملٹیپلز یعنی ضرب پر مبنی ہے۔ درست۔ اور اس نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بہت ہی حیرت انگیز ریاضیاتی مثالیں پیش کیں۔ اس نے باقاعدہ اعداد و شمار کا ایک ایسا جال بنا جسے دیکھ کر پہلی نظر میں کوئی بھی انسان حیران رہ جائے۔ اس نے پورے متن کے الفاظ، حروف اور آیات کو گننا شروع کر دیا۔ وہ مثالیں واقعی ایسی ہیں کہ انسان ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ میں جب ذرائع پڑھ رہی تھی تو حیران رہ گئی۔ کچھ مثالیں شیئر کریں گی؟ ہاں، مثلاً اس کی تحقیق کے مطابق پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اگر کل حروف گنے جائیں تو وہ پورے 19 بنتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کل سورتیں 114 ہیں، اور اگر ہم 114 کو 19 سے تقسیم کریں تو جواب 6 آتا ہے، یعنی یہ 19 ضرب 6 ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کل آیات کی تعداد 6346 ہے، اور یہ بھی 19 پر پوری طرح تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی 19 ضرب 334۔ اور اس کی گنتی کا سلسلہ صرف یہاں تک نہیں رکا، اس نے الفاظ کی تکرار پر بھی یہی کلیہ لاگو کیا۔ ارے واہ، وہ کیسے؟ اس نے گن کر بتایا کہ لفظ بسم اللہ پورے متن میں 114 مرتبہ آیا ہے، جو کہ پھر 19 اور 6 کا حاصل ضرب ہے۔ اسی طرح اس کے مطابق لفظ الرحیمان 57 مرتبہ آیا ہے، جو 19 ضرب 3 ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ آیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت پرفیکٹ لگ رہا ہے۔ ہاں، اور اس کی ایک اور بڑی دلیل یہ تھی کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات، ان میں کل 19 الفاظ ہیں، اور اگر ان 19 الفاظ کے حروف گنے جائیں تو وہ 76 بنتے ہیں، جو کہ 19 کا 4 گنا ہے۔ اوہ، یہ سب سن کر تو کسی بھی عام انسان کا دماغ گھوم سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اچانک کسی انسان کو فطرت میں، کسی پتے کی رگوں میں یا کہکشاں کے گھماؤں میں گولڈن ریشیو مل جائے۔ ہاں، بالکل وہی احساس ہوتا ہے۔ اور اسے لگنے لگے کہ پوری کائنات بس ریاضی کے ایک مخصوص فارمولا پر چل رہی ہے۔ بظاہر یہ واقعی ایک ڈیوائن سگنیچر، یعنی کسی بالادست ہستی کے دستخط کی طرح لگتا ہے، جو یہ ثابت کر رہا ہو کہ کوئی بھی انسان 1400 سال پہلے اتنا پیچیدہ ریاضیاتی نظام نہیں بنا سکتا تھا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مجھے یہاں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے۔ اگر میں آج ایک بہت موٹی کتاب اٹھاؤں، مان لیں کہ میں شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ یا ٹالسٹوئے کا ناول اٹھا لوں اور میں اس کے الفاظ گننا شروع کر دوں، حروف کو جمع کروں، ضرب دوں، تو کیا میں کسی بھی کتاب میں سے کوئی نہ کوئی ایسا پیٹرن، کوئی نہ کوئی مخصوص نمبر نہیں نکال لوں گی؟ اس میں نیا کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور ماہرین نے رشاد خلیفہ کے دعووں کا تجزیہ کرتے ہوئے بالکل یہی بات کہی۔ نفسیات اور منطق کی دنیا میں اسے ٹیکسس شارپ شوٹر فیلیسی کہا جاتا ہے۔ ٹیکسس شارپ شوٹر؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں ایک شخص ایک لکڑی کی دیوار پر آنکھیں بند کر کے اندھا دھند گولیاں چلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیوار کے پاس جاتا ہے اور جہاں جہاں گولیاں ایک دوسرے کے قریب لگی ہیں وہاں وہ اپنے ہاتھ سے ایک نشانے کا دائرہ پینٹ کر دیتا ہے۔ ہاں، اچھا۔ تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس شخص نے بالکل نشانے کے درمیان گولیاں ماری ہیں، جبکہ حقیقت میں اس نے پہلے گولیاں چلائیں اور نشانہ بعد میں اپنی مرضی سے بنایا۔ اوہ، یہ تو ایک زبردست تشبیہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رشاد خلیفہ بھی بالکل یہی کر رہا تھا؟ بالکل۔ مطلب اس نے پہلے 19 کا ہندسہ سورہ المدثر سے اٹھایا اور پھر پورے متن میں جہاں جہاں اسے یہ ہندسہ فٹ ملتا گیا اس نے اس پر نشانہ پینٹ کر دیا۔ لیکن
وہ جو حساب کتاب ہم نے ابھی گنا وہ اتنا پرفیکٹ کیسے ہو گیا؟ یہیں پر اس فیصی کا عملی اطلاق ہوتا ہے۔ خلیفہ نے اس ڈیٹا کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنے کے لیے گنتی کے اصولوں میں رد و بدل کیا۔ اس نے اپنے طریقے کو کبھی بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اچھا، مطلب وہ اصول بدلتا رہا؟ جی، مثال کے طور پر عربی رسم الخط میں بہت سی جگہوں پر الف لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے، یا کچھ حروف کی املا مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ تو خلیفہ نے جہاں 19 کا ہندسہ پورا کرنا ہوتا وہاں وہ کسی خاص رسم الخط کا انتخاب کر لیتا۔ یہ تو چیٹنگ ہے۔ بالکل، کہیں وہ ایک مخصوص حرف کو گنتا اور کہیں اسی حرف کو نظر انداز کر دیتا۔ اگر کوئی لفظ 19 پر تقسیم نہیں ہو رہا تو وہ اس کی گنتی کا معیار ہی بدل دیتا تاکہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو سکے۔ اسے کنفرمیشن بائس یا تصدیقی تعصب کہتے ہیں، جس میں انسان صرف وہی ثبوت دیکھتا ہے جو اس کے نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور سچ کہوں تو تھوڑی خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس نے ڈیٹا کو اس طرح زبردستی مینیپولیٹ کیا تو کہیں نہ کہیں جا کر تو یہ حساب کتاب ٹوٹنا ہی تھا۔ بالکل ٹوٹنا تھا۔ کوئی بھی کتاب، خاص طور پر ایک اتنی بڑی کتاب، مکمل طور پر ایک انسان کے بنائے ہوئے زبردستی کے سانچے میں تو فٹ نہیں آ سکتی۔ تو پھر کیا ہوا جب اس کا یہ فارمولا جواب دے گیا؟ یہاں سے اس کہانی میں ایک بہت ہی تاریک اور تشویشناک موڑ آتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک بظاہر علمی تحقیق ایک انتہائی خطرناک گمراہی میں بدل جاتی ہے۔ جب رشاد خلیفہ کو احساس ہوا کہ اس کا یہ کوڈ 19 ہر جگہ پر مکمل طور پر فٹ نہیں بیٹھ رہا، تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہاں، میں نے وہ واقعہ پڑھا ہے جب اس نے دیکھا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 128 اور 129 اس کے اس 19 کے حساب کتاب میں رکاوٹ ڈل رہی ہیں۔ وہاں اس کا کلیہ ٹوٹ رہا تھا۔ بالکل۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ شاید میری تھیوری غلط ہے، اس نے سرے سے ان آیات کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کھلم کھلا دعویٰ کر دیا کہ یہ 2 آیات متن کا حصہ ہیں ہی نہیں اور انہیں بعد میں کسی نے شامل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ ذرا اس تضاد کی گہرائی اور اس کی ستم ظریفی کو سمجھیے۔ ایک شخص دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے نکلا تھا کہ متن اتنا کامل اور معجزاتی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف ریاضی کے حساب سے جڑا ہوا ہے، اور پھر صرف اپنے اس ریاضی کے فارمولے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے خود اسی کتاب کے متن کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں وہ اسی فتنے کا مکمل طور پر شکار ہو گیا جس سے سورہ المدثر میں خبردار کیا گیا تھا۔ اللہ نے واضح کہا تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ صحیح۔ جب کوئی انسان متن کے اصل پیغام، اس کی روح اور اخلاقی تعلیمات سے زیادہ محض اس کے ظاہری پیٹرن کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ خلیفہ کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ آیات کو رد کرنے کے بعد وہ رکا نہیں۔ آگے کیا کیا اس نے؟ نفسیاتی طور پر جب کوئی شخص اس حد تک اپنے نظریے میں اندھا ہو جائے تو اس کی انا ہر حد پار کر جاتی ہے۔ اس نے بعد میں خود کو اللہ کا رسول قرار دے دیا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ اس نے اس عظیم الشان کوڈ کو دریافت کیا ہے جسے 1400 سال تک کوئی نہ پا سکا، اس لیے وہ عام انسان نہیں بلکہ ایک میسنجر ہے۔ یہ تو ایک مکمل تباہی کی طرف سفر تھا۔ ایک ہندسے سے شروع ہونے والی بات جھوٹے دعوے نبوت تک جا پہنچی، اور اسی انتہائی قدم کی وجہ سے مسلم دنیا میں اسے مرتد قرار دیا گیا، اور پھر 1990 میں وہ ایک پرتشدد واقعے میں قتل ہو گیا۔ جی، یہ اس کا انجام تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بویا ہوا بیج آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس کے پیروکاروں نے یونائٹڈ سبمٹرز انٹرنیشنل کے نام سے ایک باقاعدہ تنظیم بنا لی۔ ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ وہ صرف قرآنی متن کو مانیں گے اور احادیث اور سنت کو مکمل طور پر رد کریں گے۔ اور اس کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ احادیث کے متن میں یہ ریاضیاتی کوڈ یا نمبر 19 کا پیٹرن موجود نہیں ہے، اس لیے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے کہ کیوں مین سٹریم سکولرز اور مرکزی علماء کرام نے شروع دن سے ہی اس نظریے کی اتنی شدید مخالفت کی تھی۔ ہاں، اب بات سمجھ آ رہی ہے۔
جب خلیفہ نے سنت کا انکار کیا اور آیات کو رد کیا تو اس نے دراصل مذہب کی بنیاد پر ہی کلہاڑا چلا دیا۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ رویہ واضح کرتا ہے کہ جب آپ مذہب کو اس کی روح سے سمجھنے کے بجائے اسے لیبارٹری کے تجربے کی طرح ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کر پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی لیے تمام بڑے اسکالرز نے متفقہ طور پر اس کوڑ 19 کو گمراہ کن قرار دیا اور واضح کیا کہ اسے سمجھنے کے اصولوں میں اس طرح کے حساب کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر اس واقعے کے بعد آج کے دور کے علماء اس نمبر 19 کو یا کسی بھی ریاضیاتی پیٹرن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مطلب جو حقائق واقعتاً موجود ہیں جیسے بسم اللہ کے 19 حروف، کیا اسکالرز ان پیٹرنز کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں یا ان کے نزدیک اس کی کوئی اور توجیہ ہے؟ علماء کرام کی اس حوالے سے بڑی متوازن آراء موجود ہیں۔ وہ ان پیٹرنز کو یکسر جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن وہ انہیں وہ مقام بھی نہیں دیتے جو رشاد خلیفہ دینا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ ان پیٹرنز کو تسلیم کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی قدرت کا ایک نشان مانتے ہیں، ایک نشانی کے طور پر؟ جی، لیکن وہ کبھی بھی اسے باقاعدہ ایک کوڈ یا ایسا بنیادی معجزہ قرار نہیں دیتے جس پر پورے ایمان کی عمارت کھڑی ہو۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک دلچسپ مشاہدہ ہے جس سے آپ حیرت تو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر عقیدے کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ نامور اسکالرز تو اس نظریے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ مثلا شیخ عبد الخالق حسن الشریف کا جو موقف ہے وہ تو بہت سخت اور واضح ہے۔ جی، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نظریے کی کوئی شرعی بنیاد سرے سے موجود ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے الفاظ میں یہ ایک فتنہ ہے جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دیتا ہے، اور وہ اصل مقصد ہدایت ہے۔ مطلب ان کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان سارا دن بیٹھ کر صرف نمبر گننے میں لگ جائے گا تو وہ ان آیات کے مطلب پر غور کب کرے گا؟ بالکل صحیح، اور اسی پہلو کو ڈاکٹر احمد سعید حوی نے بھی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے اسے دکھاوے کی مبالغہ آرائی قرار دیا۔ یہ ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے۔ دکھاوے کی مبالغہ آرائی، ذرا اسے واضح کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بہت ہی عام سی چیز کو زبردستی کھینچ تان کر ایک بہت بڑا پراسرار اور سنسنی خیز روپ دے رہے ہیں، محض لوگوں کو مروب کرنے کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کوئی بہت ضروری خط ملے جس میں آپ کی زندگی بدل دینے والی ہدایات ہوں، اور آپ ان ہدایات کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے اس خط پر موجود الفاظ کو گننا شروع کر دیں۔ بالکل، یا اس بات پر حیران ہوتے رہیں کہ خط کس طرح کے کاغذ پر لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر احمد کے مطابق مسلمانوں کا اصل کام احکامات پر عمل کرنا ہے، نہ کہ نمبروں اور ہندسوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت ضائع کرنا۔ واہ، یہ خط والی تشبیہ واقعی آنکھیں کھولنے والی ہے۔ اور ان تمام دلائل میں مجھے جس عالم کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط اور تاریخی لگی وہ شیخ حامد العلی کا موقف ہے۔ ان کی کیا دلیل تھی؟ انہوں نے ایک انتہائی سادہ سا سوال اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس 19 کے ہندسے کی دین میں اتنی زیادہ اہمیت ہوتی، اگر یہ واقعی کوئی ایسا بنیادی معجزہ ہوتا جس پر سچائی کا دار و مدار ہے، تو کیا یہ ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کی تعلیم نہ دیتے؟ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ تاریخ میں، احادیث میں کہیں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ صحابہ بیٹھ کر آیات کے حروف گنتے ہوں یا لوگوں کو 19 کا پہاڑا پڑھا کر سچائی ثابت کرتے ہوں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ ایک بعد کے دور کی پیداوار ہے، ایک نئی ایجاد ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی نئی ایجادات انسان کو راستے سے بھٹکانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور اس سب کا لب یہ ہے کہ ہمیں واپس اسی ماخذ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جہاں سے یہ بحث شروع ہوئی تھی، سورہ مدثر کی طرف۔ جی، سورہ مدثر کی آیت 39 خود اپنی تشریح کر رہی ہے کہ یہ عدد صرف ایک امتحان ہے، یہ ایک چھلنی ہے۔ اس چھلنی سے گزر کر وہ لوگ سامنے آئیں گے جو کتاب پر اس کے اخلاقی اور روحانی پیغام کی وجہ سے یقین لاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں شک کا مرض ہے، جو ہمیشہ کسی ایسے مادی معجزاتی ثبوت کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ ان کی عقل مطمئن ہو سکے، وہ اس نمبر کے جال میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ صحیح، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک سادہ سا ہندسہ واقعی ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟
ہم نے اس پورے معاملے کو اس کے آغاز سے لے کر انجام تک پرکھا ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو نتیجہ بہت واضح نظر آتا ہے۔ قرآنی متن ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ انسانوں کی زندگیاں بدلنے، انہیں بہترین اخلاقیات سکھانے کے لیے ہے۔ یہ کسی جاسوسی ناول کی طرح خفیہ کوڈز اور پہیلیوں کی کتاب نہیں ہے۔ بالکل۔ انیس کا ہنسا محض ایک آزمائش ہے۔ وہ ریاضیاتی پیٹرنز اگر موجود بھی ہیں تو وہ محض قدرت کا ایک تخلیقی انداز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پیٹرنز ہرگز ہمارے عقیدے یا عمل کی بنیاد نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تاریخ کی مثال سے دیکھ لیا کہ جب کوئی انسان کتاب کے اصل پیغام کو چھوڑ کر ہنسوں کو ہی اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو وہ کس طرح گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہے۔ اور یہی اس تفصیلی مطالعے کا سب سے اہم سبق بھی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم اور تجسس اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن روحانی پیغامات میں مقصد اور معنی کی اہمیت کسی بھی ظاہری ساخت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان اسے بھول جاتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو جنگل میں درختوں کے پتے گننے میں اتنا مگن ہو گیا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اسے جانا کہاں تھا۔ واہ کیا بات ہے! اور اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس دور کی مناسبت سے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہم نے اپنی زندگی کے بیشتر فیصلے، حتیٰ کہ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگورتھمز کے حوالے کر دیا ہے۔ ہر چیز کا ڈیٹا چاہیے۔ بالکل، ہم ہر مسئلے کا فوری حل کسی مساوات یا کمپیوٹر کوڈ میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس بات کا قوی امکان نہیں کہ آج بھی ہم کسی نہ کسی سطح پر انہی پرانے لوگوں کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں؟ ہم زندگی، روحانیت اور اخلاقیات کے ان انتہائی پیچیدہ مسائل کا حل ریاضی کے نمبروں اور شارٹ کٹس میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ شاید اس پوری کائنات اور ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا معجزہ کوئی چھپا ہوا ریاضی کا کوڈ نہیں ہے جسے مستقبل کا کوئی سپر کمپیوٹر حل کرے گا، بلکہ وہ کھلی، سادہ اور واضح ہدایت ہے۔ وہ ایمانداری، سچائی اور ہمدردی کے سیدھے اصول ہیں جن پر عمل کرنا اصل محنت کا کام ہے، اور ہم اکثر کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں ان بنیادی اصولوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا ہم واقعی زندگی کی ذمہ داریوں کا سامنا کر رہے ہیں، یا آج کے اس جدید دور میں بھی بس کسی نہ کسی شکل میں 19 کے ہند سے گننے میں مصروف ہیں؟ اس سوچ کے ساتھ ہی وقت نکالنے اور اس تفصیلی مطالعے میں ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔